मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आज यूनिवर्सिटियों में लोग पढ़ रहे हैं, मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं, इस इल्म को इल्म समझते हैं। इंजीनियर बन रहे हैं, इस इल्म को इल्म समझते हैं। हलाल और हराम के इल्म को इल्म नहीं समझते। आपको पता है गोरे के पास हलाल और हराम का इल्म नहीं है। साइंस टेक्नोलॉजी में वो हमसे 20 गुना आगे है। हलाल और हराम का इल्म उसके पास नहीं। ये हलाल और हराम का इल्म क्या होता है? ये वो इल्म है जिससे आपको पता चलता है कि जो क्रिएटर है ना, जिसने इस कायनात को बनाया, वो इंसान से क्या चाहता है। कौन से काम ऐसे हैं जिनके करने से वो खुश होता है, कौन से काम ऐसे हैं जिनके करने से वो नाराज होता है। गैर मुस्लिम जब कोई चीज़ खाएगा तो वो ये देखेगा कि इसमें प्रोटीन है या नहीं है, ये टेस्टी है या नहीं है, ये मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह है या मुफीद है। वो ये नहीं देखता कि ये पाक है या नापाक। वो देखता है ये पाक और नापाक, हलाल हराम, उनके यहाँ ये कोई डेफिनेशन है ही नहीं। चाइना वाले कुत्ते क्यों खाते हैं? भाई प्रोटीन है, कुत्ते में भी वही प्रोटीन होते हैं गाय में होते हैं, हो सकता है थोड़े ज्यादा ही हो। बिल्ली भी खा जाते हैं, कुत्ते भी खा जाते हैं, खिंजीर भी खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। आप कहते हैं उनकी बॉडी से स्मेल आती है कुत्तों की, आपको आती है, उनको नहीं आती। खुद कुत्ते को अपनी बॉडी से स्मेल आती है? तो जो कुत्ते खा खा के खाता ही रहेगा, उसको थोड़ी आएगी स्मेल। तो अल्लाह की नजर में सबसे मुकद्दस इल्म कौन सा है? हलाल और हराम। क्यों? इसकी दलील क्या है, वजह क्या है, इसकी अकली वजह क्या है? इंसान को इंसान का बच्चा बनाने के लिए सिर्फ हलाल और हराम का इल्म ही है जो इंसान को इंसान का इंसान बनाता है, मुहज्जब इंसान। बहुत से लोग डॉक्टर बन गए, अच्छे इंसान नहीं बने। बहुत से लोग बड़े अच्छे इंजीनियर बन गए, अच्छे इंसान नहीं बने। बहुत से लोग बेहतरीन सियासतदान बन गए, अच्छे इंसान नहीं बने। वो इस वक्त दुनिया ने पता है बदमाशी क्या की है? दुनिया ने एक बदमाशी ये की है, मैं अक्सर ये मिसाल बयानात में देता हूं, इसको खूब अच्छी तरह से समझें। दुनिया ने एक बदमाशी ये की है, एक मिसाल से समझाता हूं। महल्ले में एक आदमी जिसकी बड़ी इज्जत हो, बड़ी दौलत, बड़ी इज्जत, इलाके का नाजिम भी वही है, लोगों को तहजीब सिखा रहा है बैठ के। आप लोग की तवज्जो है ना? लोगों को तहजीब सिखा रहा है। भाई मैं इलाके का बड़ा हूं, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास नॉलेज भी है, सब कुछ मेरे पास है, लिहाजा तहजीब भी किससे सीखो? मुझसे सीखो। अच्छा मैं हूं, लीडर मैं हूं। लोग देखते हैं ना, लीडर तहजीब याफ्ता हो, लीडर भी मैं हूं, अच्छा भी मैं हूं, लेकिन सुट्टे लगाता है बैठ के, चरस पीता है। एक दिन आपने देखा क्या कर रहा है? यार बोल लो, क्या हो गया? पाइप के अंदर बैठा हुआ क्या कर रहा है? चरस पी रहा है। और गाना गा रहा है, मैं पाइप के मुंह में हूं, मेरे मुंह में पाइप है, मुंह में भी पाइप है और खुद ही बरसाती नाले में बैठा हुआ है। एक दिन आपने देखा हीरोइन पी रहा है, हीरोइनों के साथ मैले गंदे कपड़ों में बैठा हुआ है और क्या कर रहा है? हीरोइन। एक दिन आपने देखा लड़कियों के साथ गलत ताल्लुकात हैं उसके, जानी एक नंबर का। फिर आपने देखा लड़कों से भी गलत ताल्लुकात हैं, लड़कों से बदफेली का आदी है। एक दिन आपने देखा पी भी रहा है। आपने कहा कमबख्त, तू क्या लीडर होगा हमारा? तू तो शरीफ आदमी नहीं है, तू तो तहजीब याफ्ता इंसान नहीं है, है भाई? इससे बढ़कर एक दिन आपने देखा कि वो चोरी भी कर रहा है। कोई इंडिकेटर ना किसी का निकालने की कोशिश कर, मस्जिद से चप्पल चुरा रहा है। आपने कहा यार तेरे अंदर तो सारी अखलाकी बुराइयां हैं, तू कैसे कहता है कि मैं तहजीब याफ्ता हूं? होना यह चाहिए था कि वो फौरन तौबा करता। क्या ख्याल है? ये सारी अखलाकी बुराइयों से क्या करता? तौबा कि यार मैं लीडर हूं, मुझे ऐसा
نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کو ایسی لت پڑ چکی ہے چرس پینے کی, سٹے لگانے کی, ٹیکے لگانے کی, اور تاڑم تاڑی کی, اور زنا کرنے کی, اور لڑکوں سے بدفعلی کی, کہ اس نے پہلے تو کوشش کی برائیاں چھوڑوں میں, جب چھوٹ نہیں رہی تو اس نے کیا کیا, تہذیب کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیا. کاش یہ بات آپ کی کھوپڑی میں بیٹھ جائے. اس نے تہذیب کی ڈیفینیشن یہ چینج کی کہ یہ میرے پرسنل معاملات ہیں, میں سٹا لگاؤں, میں چرس پیوں. چرس کا نام اس نے اینٹی ڈپریشن گولی رکھ دیا, سمجھ رہے ہو, اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. ہیروئن کا نام رکھ دیا کہ اینٹی ڈپریشن پاؤڈر فل پاور میں, ٹھیک ہے نا, ہائی ڈوز آف اینٹی ڈپریشن. شراب کا نام اس نے رکھ دیا کچھ بھی, کوئی بھی اچھا سا نام رکھ دیا, اور اس کی بوتل بھی بڑی تمیز کی بنا دی, چمک پٹی لگا دی اس کے اوپر. اور اس نے کیا کہا کہ یار یہ جو میں پائپ کے اندر چرسیوں کے ساتھ بیٹھ کے پیتا ہوں اس سے بھی امیج خراب ہوتا ہے, اب چرس ہم باقاعدہ ایک اچھے ہوٹل میں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں نہا کے آب زمزم سے خوشبو چھڑک کے, اس کے بعد ہمارا چرس کا باقاعدہ کیا چلے گا, پروگرام چلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس نے کہا کہ یہ جو مسجد سے چپل چراتا ہوا پکڑا گیا تھا اور انڈیکیٹر وغیرہ, یہ اس سے بھی میرا امیج خراب ہو رہا ہے, تو میں باقاعدہ دوسرے ملکوں پہ بم برسا کے ان کے تیل اور گیس کے ذخائر پہ کیا کروں گا, قبضہ کروں گا. تمیز سے ڈکیتی کرو, یہ کیا چھوٹی موٹی ہلکی مسجد سے چپل چرانا, اس سے امیج خراب ہو رہا ہے. اور لڑکوں سے بدفعلی کر رہا ہے. اس نے کہا یہ قانون بنا دیا کہ یہ غلط بات بولو نہیں ہے, یہ تو انسانی ہیومن رائٹس ہے. کسی میں فیلنگس ہی وہی آ رہی ہیں تو وہ بیچارہ کیا کرے گا, سارا کھیل کس پر ہے, کوئی میری فیلنگس ہی نہیں, اس میں کہہ رہے میرے میں عورت والی فیلنگس ہی نہیں ہے, تو میری اپنی فیلنگ میں جانوں, سامنے والا جانے, ہمارے آپس کا جب رابطہ ہے تو تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے. اس نے تہذیب کی واٹ لگا کے تہذیب کی ڈیفینیشن A to Z کیا کر دی, چینج کر دی. چونکہ دنیا کا بدماش وہی تھا, قانون سازی اسی کے ہاتھ میں, تمام دنیا نے تہذیب کی ڈیفینیشن اب اس سے لینا شروع کر دی. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں یار. یہی حال یورپ اور مغربی اقوام نے کیا ہے. مذہب نہیں تھا, خدا کا خوف نہیں تھا. قرآن نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, اے پیغمبروں قوم کو سمجھا دیں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پاکیزہ عمل کرو. پاکیزہ عمل میں زنا داخل ہے, پاکیزہ عمل میں لڑکوں سے بدفعلی داخل ہے, پاکیزہ عمل میں دوسرے ملکوں پہ قبضہ کر کے بم برسا کے غریبوں کا خون چوسنا اور اپنی معیشت کو مضبوط کرنا یہ داخل ہے. پاکیزہ عمل میں کوئی مر جائے تو 1 مہینے اس کے جنازے کو پروٹوکول دینا یہ داخل ہے. وہ بھائی مر گیا دفنا ختم کرے یار. آج کسی نے بنایا, وہ ملکہ برطانیہ کا انتقال ہوا نا, کہ اگر یہ پاکستان میں انتقال ہوتا, ہماری کوئی ملکہ ہوتی تو کیا ہوتا جی, نہیں دفنا نہیں دیتے, بہت کچھ ہوتا. ابھی بات لمبی ہو جائے گی. سعودی عرب کے بادشاہ کا انتقال ہوا نا, غسل کفن دے گے دفن, چلو جی مغفرت کی دعا کرو, ختم. مرنے کے بعد 1 مہینہ اتنا یہ انسان ہے بھائی, خدا تھوڑی ہے. تمہارا کیا ہے یہ جو تم اس کو اتنی عزت دے رہے ہو, لیکن چونکہ وہ دے رہے ہیں لہذا وہ کیا ہے, تہذیب کی ڈیفینیشن A to Z کیا ہو گئی ہے, چینج. ہومو سیکسولیٹی پھیل رہی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں یار تم گوروں کو فالو کر رہے ہو, وہ تو اغلام بازی کرتے ہیں. کیا ہوا, کسی کا دل تو نہیں دکھاتے. لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, کسی کا دل تو نہیں دکھاتے. خدا کو ناراض کر رہے ہیں, خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. تو سارے اخلاقی جرائم, یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں حقوق اللہ نہیں ہے, حقوق العباد تو ہے نا. او بھائی حقوق العباد میں تو سب سے پہلے تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے, اسی کو تم نے بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کر دیا, تو کدھر گئے حقوق العباد؟ نہ حقوق اللہ اور نہ حقوق العباد. لیکن ان تمام چیزوں پہ انہوں نے لیبل کس کا لگا دیا, تہذیب. کہ تہذیب یافتہ بننے کے لیے گھر میں ماں باپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تہذیب یافتہ بننے کے لیے زنا سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے, تہذیب یافتہ بننے کے لیے لڑکوں سے بدفعلی سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے, تہذیب یافتہ بننے کے لیے باپ لیس ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وداؤٹ آپ کے یہاں کوئی رشتہ لے کے آ جائے, آپ کی بیٹی کے لیے کوئی بندہ آیا رشتہ لینے کے لیے, آپ نے بٹھایا, چائے پلا, یہاں بیٹا کیا کرتے ہو؟ انکل میری وہ فلانی دکان ہے, چرس کا معذرت کے ساتھ کچھ بھی کرتا ہوں میں. آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ ابا ہے ہی نہیں میرے, ابا میرے ہیں.
ابا کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہہ رہے میری اماں کا پتہ نہیں، وہ اتنے بندوں سے ریلیشن تھا اس کا، اتفاق سے میں بھی پیدا ہو گیا. ابھی آپ اگر کہتے ہیں تو میں ذرا ریسرچ کر کے بتا دیتا ہوں. آپ دو گے رشتہ اس کو؟ گلی کے کتے چھوڑ دو گے آپ اس کے پیچھے؟ ہمارے یہاں کتے بہت ہوتے ہیں الحمدللہ، اور تہذیب یافتہ بالکل بھی نہیں ہوتے. انگریزوں کے کتے تہذیب یافتہ ہوتے ہیں. ایک کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ انگریز جو کتے کو نہلاتے ہیں، خوبصورت لاکٹ پہناتے ہیں، اتنا سجا کے کھڑا کرتے ہیں کہ اگر پاکستانی اس کتے کے ساتھ کھڑا ہو جائے نا تو پاکستانی کتا لگ رہا ہوتا ہے اور وہ کتا آدمی لگ رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا میرے بھائی؟ تہذیب کی ڈیفینیشن چینج کر دی. کیوں؟ حلال و حرام کا علم ان کے پاس نہیں ہے. کیونکہ یہ علم کون دیتا ہے؟ یہ اللہ دیتا ہے. گاڈ جس کو کریٹر ہے اس نے بتایا یہ صحیح ہے اور یہ کیا ہے؟ غلط ہے. جب تک اس کی گائیڈنس نہیں ہوگی آپ کو یہ علم نہیں ملے گا. اس لیے آپ جن علوم کو بھی سیکھ رہے ہیں سیکھیں، بلکہ اور آگے بڑھیں، لیکن خدا را اپنے اوقات میں کچھ وقت حلال و حرام سیکھنے کے لیے بھی نکالیں آپ. کیونکہ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو حلال و حرام کا علم سیکھنا پڑے گا. آپ تجارت میں آزاد نہیں ہیں کہ جیسے چاہوں تجارت کروں. اسلام نے سود پر پابندی لگائی ہے، اسلام نے جوئے اور سٹے پر پابندی لگائی ہے. انشورنس جوئے اور سٹے کا مجموعہ ہے، کیونکہ کمپنیوں کے اس میں مفاد ہے، انشورنس میں پیسے کماتی ہیں، لہذا اس جوئے اور سٹے کا نام انہوں نے انسانوں کے ساتھ تعاون رکھ دیا. اور یہ کیسا تعاون ہے کہ آپ کے ابا کا انتقال ہو جائے، بیمہ پالیسی میں ابا کا انتقال ہو جائے تو آپ لاکھوں روپے کما لیتے ہو، نہیں ہو تو آپ کی بہت ساری رقم ڈوب جاتی ہے. یہ تو جوا ہے. کیسی بدماشیاں دنیا میں ہو رہی ہیں نا تجارت کے نام پہ، کیسی یہ کمپنی لمیٹڈ کیا تصور ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ لمیٹڈ کمپنیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو قوم اسلام کو فالو نہیں کرتی، دنیا کو الو کیسا بنا رہی ہیں، وہ غریبوں کو کیسا بیوقوف بنا رہی ہیں. وہ دیکھو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، وسیم بھائی، ستار بھائی، قدوس بھائی اور سبکتگین بھائی، ان چاروں نے مل کے انویسٹمنٹ کی، صحیح ہے نا؟ 1 کروڑ روپے لگا کے 4 کروڑ روپے لگا کے انہوں نے کوئی جنرل اسٹور کھولا. اب مکھیاں مار رہے ہیں وہاں بیٹھ نہیں رہے جا کے، بلکہ خود اپنا پیسہ نہیں لگایا انہوں نے، دوسروں سے پیسہ لے کے اس میں پیسہ لگایا. اب جنرل اسٹور میں جا کے محنت نہیں کر رہے، وہ اسٹور ہو گیا بند اور قرضہ چڑھ گیا 2 کروڑ کا. ایک مثال دے رہا ہوں، چیزیں مہنگی ہو گئی تھی. اب جب آپ پہ قرضہ چڑھ گیا تو آپ جواب دہ ہو نا، آپ جواب دہ ہو کہ جو جتنے لوگوں سے پیسہ دیا ہے آپ کو اپنی جیب سے وہ بھرنا پڑے. انہوں نے کیا کیا؟ کمپنی کو لمیٹڈ کر دیا. کروڑوں روپے کمپنی جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو کما کے تو دے گی، لیکن اگر وہ لاس میں جاتی ہے تو جنہوں نے کروڑوں روپے اس کمپنی سے کمائے ہیں وہ لاس برداشت نہیں کریں گے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ یعنی کیسے چرس پہ اینٹی ڈپریشن اور چمک پٹیاں لگا کے نا اس کی گولی کیسے بیچی جا رہی ہے. تھوڑا گاڑا بیان ہو گیا، میں آسان کی طرف آ رہا ہوں. جو اصل ٹاپک تھا اس ابھی تک اصل پہ آیا نہیں ہوں میں. یہ تو بیچ میں گریبیاں قیام و طعام چل رہا ہے، اصل واقعی یہ نہیں تھا، یہ بیچ میں گریبیاں چل رہی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جو ینگ یہ ڈیفنس ہے نا، یہاں تو ینگ جنریشن بہت مرتی ہے مغربی کلچر پہ. تو میرے بھائی یہ جو مغربی کلچر ہے یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں، خدا کی قسم کھانے کے نہیں ہیں. انگریز کی صرف تھینک یو اور ہنسنے مسکرانے پہ ہمارے یہاں گالیاں دیتے ہیں نا لوگ. خدا دیکھو عورتیں بھی انگریزوں سے متاثر ہوتی ہیں، وہ بیوی پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، تھینک یو سے بات شروع کرتے ہیں، تھینک یو پہ ختم کرتے ہیں، ایکسکیوز می بات پہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا والا دیکھ لو گھر میں آئے گا ایسے جیسے کوئی چنگیز خان جو ہے نا بغداد پہ حملہ کر رہا ہے. شوہر جب رات کو تھکا ہوا گھر آتا ہے یہی کیفیت ہوتی ہے، چنگیز خان آ رہا ہے. بڑا والا بیٹا آئے گا تو ہلاکو خان آ رہا ہے. تو خواتین کہتی ہیں یہ دیکھو وہ ایک غیر مسلم کتنے اچھے اخلاق اور یہ مسلمان ہے. انگریز کا اپنی بیوی پہ ایک دھیلا بھی خرچہ نہیں ہوتا، اس نے تھینک یو ہی کرنا ہے. اور کیا کرے گا وہ بیٹھ کے؟ اگر آپ کی بیوی متاثر ہے نا مغربی کلچر سے، اس کو بولو گا بیگم آج سے گیس کا بل آدھا تم دو گی آدھا میں دوں گا، مکان کا رینٹ آدھا تم دو گی آدھا میں دوں گا، بچوں کی اسکول کی فیسیں آدھے تم آدھے میں، اپنا خرچہ میں تمہارا خرچہ تم. ایک پیالی چائے بھی پیو گی تو تم اپنے خرچے پہ پیو گی. اس کے بعد وہ بیوی کہے اس کی عوض میں میں اتنی قربانی دوں تو کیا ملے گا؟ آپ بولے میں کبھی غصہ نہیں کروں گا. تو
تو میں سب سے پہلے اس کے لیے کیا ہوں؟ تیار ہوں. کیا خیال ہے؟ تھینک یو بھی زندگی دے لے گا، تیرے ذمہ کچھ کام ہی نہیں ہے، تو نے تھینک یو کے علاوہ کرنا کیا ہے؟ تو نے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہ کوئی لینا نہ دینا، تو تھینک یو ہی رہ گیا معاشرے میں، اور کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ مغربی یلغار کے لیبل سے اور ان کے خوشنما نعروں سے متاثر نہیں ہونا. ان کے پاس نالج ہے، حلال و حرام کا علم ان کے پاس نہیں ہے. اللہ کی نظر میں اس نالج کی بھی ویلیو ہے جو ان کے پاس ہے، اس کی نفی نہیں کرتا قرآن، اس کے اپنے فضائل ہیں، وہ بھی سیکھنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. لیکن زیادہ جو ویلیو ہے وہ اس نالج کی ہے جو نالج انسان کو انسان بناتی ہے، مہذب انسان. اور وہ مہذب جس کو اللہ اس کے رسول مہذب کہتے ہیں، جس کو میں اور آپ تہذیب کی ڈیفینیشن جو ہم نے رکھی ہوئی ہے، اللہ اس تہذیب کی ڈیفینیشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے.